अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व नबिय्यिना व सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल तबलीगी जमात में गुजारे हैं। इनका नाम मोहम्मद आलम है। पूना महाराष्ट्र इंडिया से इनका ताल्लुक़ है। तो आपको हम यहाँ खुश आमदीद कहते हैं। आहलन व सहलन मरहबा बिकुम। आपसे हमारा पहला सवाल है कि इतने बरस आपने जमात तबलीग में गुजारे हैं, तो फिर उसके बावजूद यानी मतलब कि आप कुरान और सुन्नत की तरफ कैसे राग़िब हुए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जिस वक्त सन 79 में जमात में निकला तो मुझे कुरान की तिलावत करना भी नहीं आती थी और मैं कुरान पढ़ना भी नहीं जानता था। लेकिन जमात में निकलने के बाद जब कुरान की अहमियत का मुझे पता चला कि फ़ज़ाइल अमाल में एक बाब है फ़ज़ाइल कुरान, उसमें जो कुरान के ताल्लुक़ से हदीसें लिखी हुई थी तो उनको मैंने पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था तुम में सबसे बेहतर अफजल शख्स वो है जो कुरान को पढ़े और उसको पढ़ाए। तो और कुरान की बहुत सारी फजीलतें थी। तो यहाँ तक उसमें लिखा हुआ था कि जो एक आयत को समझकर पढ़ ले तो रात भर में 2 कुरान ख़त्म करने से भी अफजल है। और एक वाक़या फ़ज़ाइल कुरान में लिखा हुआ है कि ए मेरे बंदे, तुझे मुझसे शर्म नहीं आती कि जब तेरे दोस्त का ख़त तेरे पास पहुंचता है तो उसको बहुत तवज्जो से पढ़ता है, एक एक लफ्ज़ पर उसके गौर करता है, एक कोने में बैठकर उसको ध्यान से पढ़ता है। अगर कोई तुझसे बात करना चाहे तो उसको इशारे से खामोश कर देता है, लेकिन मेरा कलाम तेरे सामने पेश किया जाता है और तू उसको यूं ही उड़ा देता है। क्या मैं तेरे नज़दीक तेरे दोस्त से भी ज़्यादा ज़लील हूँ? और फिर मौलाना शफी थानवी साहब के तर्जुमे वाले कुरान के शुरू में ही उन्होंने ये आयत लिखी, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि नबी शिकायत करेगा कि ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। अब उन्होंने छोड़ने के ख़ुलासे में लिखा कि इससे मुराद ये भी हो सकती है कि पढ़ना छोड़ दिया था, इससे मुराद ये भी हो सकती है कि इसको समझना छोड़ दिया था, इससे मुराद ये भी हो सकती है कि इस पर अमल करना छोड़ दिया था, इससे मुराद ये भी हो सकती है कि इस कुरान की दावत देनी छोड़ दी थी। अब मैंने जब इन चीज़ों को पढ़ा तो मेरे दिल के अंदर गैर महसूस तरीके से कुरान पढ़ने का और समझकर पढ़ने का जज्बा और शौक़ पैदा हुआ। तो मैंने वहीं से कुरान को पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मैं अरबी तो नहीं जानता था लेकिन उर्दू अच्छी तरह से मैं जानता था, उर्दू मीडियम से मैं पढ़ा था। तो मैंने कोशिश करके कुरान भी पढ़ना शुरू किया और उसके मायने में भी गौर करना शुरू किया। जब मैं कुरान को हाथ में लेता तो अल्लाह ताला से दुआ करता कि अल्लाह मुझे इसको पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इसको समझकर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और इस पर अमल करते हुए इस कुरान के ज़रिए से लोगों को दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस कोशिश को करने से अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानी पैदा फरमाई और मैं फिर कुरान को समझकर पढ़ता था। और उम्मत के अंदर अक्सर जो वो हज़रात हैं जो शिरकी अफ़ाल करते हैं तो उनके वो समझाने के लिए मैं कुरान की आयतें कोट किया करता था और उनके ज़रिए से फिर उनसे बात करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा नतीजा निकलता था। तो मैं कुरान की आयतें कोट कर ही जब मैं जमात में जाता या तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से मेरा कहीं बयान वगैरह होता तो मैं कुरान की आयतों के ज़रिए से ही बयान किया करता था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आयतें मैंने कुरान की दावत वाली आयतें जो दावत देने के लिए मुआविन बनती हैं वो बहुत सारी आयतें मैंने याद कर ली और उसके ज़रिए से मैं बयान किया करता था। तो आवाम तो उस बयान को बहुत पसंद करती थी, लेकिन जो ऊँचे तबके के लोग थे जिसमें ज़िम्मेदारान हो या उलमा हो वो ये कहा करते थे कि तू आलिम थोड़ी है जो कुरान की आयत पढ़कर बयान करता है। तो मैं उनसे ये कहता कि अल्लाह ताला क्या आलिम ही से हिसाब लेगा, हमसे हिसाब नहीं लेगा? वही ज़िम्मेदार हैं क्या दीन के? हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं।
اور میں پھر وہ فضائل اعمال کی وہ بات کہ جس میں شیخ مولانا زکریا نے یہ بات کہی کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لینا رات بھر میں 2 قرآن ختم کرنے سے بھی افضل ہے، تو یہ بات بھی ان کو بتاتا، اور میں کہتا اگر میں نے کوئی آیت غلط پڑھی ہو تو آپ مجھے بتائیں، میں اصلاح کروں گا، یا میں نے ترجمہ غلط کیا ہو تو وہ بتائیں، میں اس کی بھی اصلاح کروں گا، لیکن بس وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ تمہارا کام نہیں، یہ تو علماء کام ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا، اور ہم اس قابل نہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو میں یہ کہتا کہ دنیا کی وہ قومیں جو اسلام دشمن سمجھی جاتی ہیں، جب انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی تو اس کے سمجھ کر پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور آج وہ تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور ہم جو قرآن کو آئیڈیل مانتے ہیں اپنا، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ایک ایسی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، ہے کوئی نصیحت کے حاصل کرنے والا؟ اور یہ لوگ اس طرح سے کہتے تھے کہ تو عالم نہیں ہے، یہ تو عالموں کا کام ہے، جو سمجھ کر پڑھنے کا کام ان کا ہے، ہم اگر سمجھ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میں کہتا کہ یہ تمہاری بات اللہ کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جو بھی آدمی بات کرتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے آسان کیا اور آپ مشکل کہہ رہے ہیں، تو گویا آپ اللہ پر یہ جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے جھوٹ بولا ہے کہ اس نے آسان کیا اور آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہے۔ تو اپنے ایمان کی ایسے لوگوں کو خیر منانی چاہیے جو اللہ کے مقابلے میں بات کہتے ہیں۔ تو میں نے ان کی بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے میں نے اپنا مشن جاری رکھا، اور میں خود ان سے اس بات سے ناراض ہوا کرتا کہ بھائی تم اعلان کرتے ہو اللہ رسول کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، اور یہاں تم بیان غیر اللہ کرتے ہو، غیر اللہ کے تذکرے ہوتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں غیر اللہ کی بات کرنے کی اجازت کس نے دی؟ جبکہ ہمیں تو ہر جگہ اللہ ہی کی بات کہنی چاہیے۔ اور وہ مجھ سے اس لیے چڑھتے تھے کہ تم عالم نہیں ہو کر بھی قرآن کی آیت پڑھ کر کیوں بیان کرتے ہو؟ تو اس بارے میں ان کا میرا کچھ تضاد ہوا، اور انہوں نے آخر یہ ہوا کہ مجھے جماعت میں لے جانے سے میرے پہ پابندی لگا دی گئی اور مجھے روک دیا گیا۔ تو میں نے کہا آپ کچھ بھی کریں، لیکن میرا مشن دعوت دینا ہے، آپ جماعت میں نہیں لے کر جائیں گے، جب بھی میں دعوت ہی دوں گا، لے کر جائیں یا نہ جائیں۔ تو الحمدللہ جب میں قرآن کو سمجھ کر پڑھتا رہا، بہت سی باتیں مجھے سیکھنے کو ملی۔ ترجمے والے قرآن میں خود مولانا اشرف تھانوی والے ترجمے والے قرآن کو پڑھتا ہوں، تو اس میں ایک آیت ایک مرتبہ میرے سامنے آئی، الذین، یہ آیت 34 نمبر کی آیت ہے سورہ الفرقان کی، 19ویں سپارے میں سورہ الفرقان۔ اس میں آیت یہ ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ وہ لوگ ہیں جو منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، کتنا برا ٹھکانہ ہے اور کتنا گمراہ کن راستہ ہے ان کا۔ اب انہوں نے حاشی میں برے ٹھکانے سے مراد لکھا ہے کہ جہنم، اور گمراہ کن راستے سے مراد لکھا ہے مذہب اور مسلک۔ تو بتائیے یہ مولانا اشرف تھانوی صاحب اتنے پائے کے بزرگ اور دیوبند کے بڑے عالم جن کو امت کا حکیم کہا گیا، وہ اس بات کو لکھ رہے ہیں، اور میں نے محسوس کیا کہ بھائی ہم ان فرقہ بندیوں پر ہی آپس میں جھگڑے کر رہے ہیں، جبکہ اتنے بڑے مولانا جو دیوبندی بھی تھے اور حنفی بھی تھے، انہوں نے ترجمہ یہ کیا۔ تو میں نے ایک عالم صاحب سے، مفتی صاحب سے پوچھا کہ دیکھیں مولانا صاحب نے کیا ترجمہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ مسلک مراد ہے اس سے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ تو میں نے کہا جب قرآن حدیث موجود ہے تو پھر مسلک کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم ان جیسے نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے تھے، باوجود اس کے کہ حق ان کے سامنے آیا تھا، اللہ کی کتاب آئی تھی، اللہ کا رسول آیا تھا، پھر بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہ اکفرتم بعد، آگے کیا ہے؟ تو یعنی اس دن بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو گئے تھے؟ مراد اس سے کیا ہے کہ آگے سے جو آیت چلی آ رہی فرقہ بندی کے خلاف ہے، اور ہم نے فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ رکھا ہے۔ تو گویا
قرآن و سنت سے ہٹ کر فرقوں میں اپنے آپ کو بانٹ لینا، یہ اپنے آپ کو کفر میں شامل کرنا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں جب میں علماء کے سامنے پیش کرتا ہوں تو وہی کہتے ہیں بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی جب ہمارے ایک ساتھی ابو زید ضمیر نے، وہ بھی جماعت کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی جماعت میں وقت لگایا، خود میرے ساتھ ان کا ایک چلہ لگا ہے اور آج وہ انٹرنیشنل لیول پر کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے ایک تحریک چلا دی قرآن و حدیث کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھے مدعو کیا تو ان کی ساری باتیں قرآن و حدیث سے تھی اور میرا تو مزاج ہی قرآن و حدیث کی طرف تھا۔ اور میں جب تبلیغ جماعت میں بیان کیا کرتا تھا تو شروع میں یہ کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت ہے۔ تو اب وہاں میں نے صرف قرآن اور حدیث ان کے درس میں سنا تو میں بہت متاثر ہوا۔ تو پھر بھی میں نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، کیونکہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی بات طے کر سکیں اپنے طور پر، تو ہم کسی اپنے مسلک کے عالم کو، حنفی عالم کو، بڑے عالم کو بلائیں گے، ان کے سامنے تم بات کرنا وہ کیا کہتے ہیں۔ ہمیں تو حدیث کے تعلق سے کچھ علم تھا ہی نہیں، لہٰذا طاہر گیاوی صاحب پونا میں آئے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں قاری ادریس، ان سے میں نے کہا تھا کہ بھائی ایک تحریک ہمارے ساتھی نے چلائی ہے قرآن و حدیث کے نام سے، اور وہ جو بات بھی کہتا ہے قرآن اور حدیث سے ہی کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی روایتیں ضعیف ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں قوی ہیں۔ تو بھائی ہم تو تبلیغ جماعت میں جا کر یہ دعوت دیتے ہیں کہ کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقوں میں ہے، باقی سارے طریقوں میں ناکامیابی ہے۔ اس بات کا یقین ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو اب ہم دعوت دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کا طریقہ ہماری زندگی میں آئے، اور ہمارا جو طریقہ ہے تو وہ ابو زید ضمیر کہتا ہے کہ یہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو کسی عالم کو بلائیے تاکہ وہ اس کا خلاصہ کر دے۔ تو انہوں نے مولانا طاہر گیاوی صاحب کو وہاں بلایا تھا، مسجد کا افتتاح تھا، کچھ مسجد کا کام شروع ہونے والا تھا، تو ان سے وقت لے لیا کہ عصر کے بعد میں مولانا صاحب کو، طاہر گیاوی صاحب کو وقت ہے آپ آ جائیے۔ تو ہم عصر کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی، کیونکہ ہم بائک سے گئے تھے تو جلدی پہنچ گئے۔ اب مولانا صاحب ممبر کے سامنے بیٹھے ہوئے اور تمام مجمع مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ خیر میں نے دونوں ہاتھوں سے سلام کیا اور دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کر کے 2 زانو ہو کر بادب ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے کہا سوال پوچھو سوال پوچھو۔ اب اس وقت تو ہمیں حدیث کے تعلق سے تو زیرو نالج تھا، تو میں نے کہا ہم کیا سوال پوچھیں، لیکن پھر بھی جب لوگوں نے اکسایا تو میں نے کہا حضرت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی روایتیں ضعیف ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایتیں صحیح ہیں، تو اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ تو مولانا صاحب کا جواب سنیے، یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ناف کے نیچے کی حدیث ضعیف ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح ہے۔ میں کہا اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا، لیکن جن علماء نے حدیثوں کی تخصیص کی ہے کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا وہ علماء نبی تھے کیا؟ تو میں نے کہا کہ علماء نبی تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم بھی نہیں بنتا۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ کیا وہ نبی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں کیا؟ تو اس طرح سے انہوں نے جب مجھے جواب دیا میں خاموش ہو گیا۔ پیچھے سے شیخ ابو زید ضمیر آ گئے اور انہوں نے بات چیت شروع کی۔ تو مولانا صاحب نے ان سے سوال کیا کہ آپ عالم ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں عالم نہیں ہوں۔ تو کہا تو سب سے بڑا جاہل ہو۔ اور ان کا انداز اتنا کرخت تھا کہ ہاتھ پھینک پھینک کر ان کے منہ کی طرف کر کے بات کر رہے تھے وہ، اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے امام حنیفہ کے تقوی اور طہارت پر یقین کیا، اور امام حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا تھا، اور جو عمل انہوں نے کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں، اور تم تو اماموں کو بھی نہیں چھوڑتے، اماموں کو بھی برا بھلا کہتے ہو، اس طرح کی بات کہی۔ اب میں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح سے یہ بات کرتے رہے تو کہیں شیخ ضمیر ڈر نہ جائیں، کیونکہ حکیمانہ انداز تھا ان کا بات کرنے کا، اور عوام پوری انہی کی تائید کر رہی تھی گردن ہلا ہلا کر۔ تو میں نے اس وقت میں نے کہا اگر یہ شیخ ضمیر ڈر گئے تو کہیں کچھ زبان سے کچھ نہ کہنے لگے۔ تو مولانا صاحب کو کہا، تھوڑی ہمت کی میں نے کہ مولانا صاحب اعتدال کے ساتھ بات کیجیے، آپ کا ڈھنگ ٹھیک نہیں بات کرنے کا۔ میری آواز میں تھوڑی سی اونچائی تھی، تو مولانا صاحب تھوڑے سے نرم ہوئے اور پھر وہ کتابوں پر آئے، اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں در مختار نہیں، ابو داؤد کے اندر
ناف کے نیچے کی حدیث ہے. تو بہرحال ابو داؤد شیخ ابو زید ضمیر لے کر گئے تو بہت ساری کتابیں تھی حدیث کی. تو انہوں نے کہا بتائیے کہاں پر ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے آپ نکالیے. خیر ابو زید ضمیر نے ابو داؤد کی وہ روایت نکالی ناف کے نیچے کی. تو اس میں لکھا تھا کہ عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی الکوفی کہتا ہے کہ میں نے حضرت علی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے. تو ابو طاہر صاحب نے کہا کہ دیکھو مل گئی نا حدیث. تو شیخ ضمیر نے کہا کہ حاشیے میں دیکھیے کیا لکھا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی محدث کوئی کتاب میں حدیث لکھتا ہے تو اگر اس حدیث میں کسی نے کلام کیا ہو تو وہ حاشیے میں واضح کر دیتا ہے. تو لہٰذا حاشیے میں جب دیکھا تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو اس حدیث کا راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی الکوفی یہ تمام محدثین کے نزدیک جھوٹا تھا. تو مولانا طاہر غیاوی صاحب نے کہا کہ ارے بھائی یہ کتاب تو لکھی ہوئی ابو داؤد کی امام داؤد کی تو انہوں نے ان کا حوالہ کیوں دیا احمد بن حنبل کا. تو میں نے کہا کہ کیا آپ احمد بن حنبل کو معتبر نہیں مانتے. تو وہ خاموش ہو گئے. پھر یہ کہا چلیے ایک حدیث کا راوی ہے دوسری حدیث کا راوی یہ نہیں ہے. اب پھر دوبارہ کتاب اٹھائی گئی اور دوسرے پیج پر ہی دوسری حدیث تھی. تو اس میں شروع میں ہی جب اس کا عبد الرحمن ابن اسحاق الواسطی کا نام آیا تو مولانا طاہر صاحب نے چشمہ نکال کر ایسے ایسے دیکھنے لگے. تو خیر ان کا منہ اتر گیا اور انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ یہ شخص تو حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو میں نے کہا پھر جھوٹ ہونے کے لیے تو کافی ہے کہ جو آدمی ان کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت علی سے سنا تو یہ تو جھوٹ ہونے کا یہ ثبوت مل گیا. اور بھی بہت سی باتیں ہوئی. اسی دوران مغرب کی اذان ہونے لگی. اب جب اذان شروع ہوئی تو میں نے مولانا صاحب سے کہا مولانا صاحب بات ختم کیجیے اذان ہو رہی ہے مغرب کی. تو لیکن پھر بھی وہ بولے کتنا غلط بیانی کرتے ہیں ہم سے کہتے ہیں ہم عالم نہیں اور یہ اتنی کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں. تو شیخ ضمیر نے کہا کہ مولانا میں عالم نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا اور کیسے ہوتا ہے عالم جب آپ کو اتنا علم ہے معلومات ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ مولانا ان کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ضروری ہوتی ہے کیا جب آدمی کو اتنا نالج ہے قرآن کا ترجمہ کر رہا ہے حدیث عربی میں پڑھ رہا ہے اس کا ترجمہ کر رہا ہے تو عالم نہیں تو کون ہے. تو خیر بات ختم ہو گئی. ایک نوجوان اٹھ کے آیا میں پہچانتا بھی نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ میں تو بھائی جاہل آدمی ہوں لیکن میں نے بات سن کے اندازہ لگایا کہ مولانا صاحب سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کا جواب مولانا صاحب نے دیا نہیں. تو پھر ایک اور دوسرے عالم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. تو اس نے کہا میری سمجھ میں بات آ گئی. اب جب ہم نے دیکھا کہ بھائی ہمارا اتنا بڑا عالم طاہر غیاوی صاحب جن کے بارے میں مشہور تھا کہ اہل حدیث عالم تو ان کے سامنے ٹھہرتا بھی نہیں دیکھتے ہی بھاگ جاتا ہے وہ شیخ ابو زید ضمیر کے سامنے رک بھی نہیں یعنی ان کے جواب ہی نہیں دے سکے. تو ہم نے مغرب کی نماز میں ہی اپنے طریقے کو صحیح کر لیا. مغرب کی نماز کی نیت ہم نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پڑھی. اب اس کے بعد میں بہت سارے طوفان اٹھے پریشانی آئی تکلیف. اور یہ تو ہوتا ہی ہے کہ جب آدمی حق پر عمل کرے گا تو اس کی مخالفت نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تمام نبیوں کی یہ سنت ہے کہ جب انہوں نے توحید کی طرف بلایا تو تمام نبیوں کی مخالفت ہوئی کسی کو بخشا نہیں گیا. تو یہ حق کی پہچان یہ ہے کہ جو آدمی حق پر چلتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے. تو ہم اس طرح سے پھر بڑی شدت دکھائی لوگوں نے کہ ان سے رشتے ناطے ختم کر دو. بہت سارے ہمارے رشتہ داروں نے بھی تعلقات منقطع کیے کہ ان کو نہ بیٹی دو نہ بیٹی لو. ہمارے خلاف اجتماعات ہوئے چونکہ میرا وطن یو پی ہے ضلع بجنور ہے. وہاں پر 2 دن کا بڑا اجتماع طاہر غیاوی صاحب کا ہوا. انہوں نے بہت ناف شناف الفاظ استعمال کیے اہل حدیث کے خلاف. بہرحال کام چلتا رہا اور ہم جڑے رہے اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی. اور ہمارا تو یہ یقین ہے کہ اللہ کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو یہ بہت نفع کی تجارت ہوگی. اللہ سارے مسلمانوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.